अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतों के ताल्लुक से है, जहाँ पे हम लोग गौर व फिक्र करेंगे कि ये जो आयतें हैं ये हमारे डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा जो है इनकी अहमियत है, और कैसे हमारी ये कई गलत फहमियों को भी क्लियर करती है। तो सूरह अल फुरकान जो है कुरान का 25वां सूरह है। और फुरकान का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है क्राइटेरिया, यानी पैमाना। तो एक मोमिन के लिए जो है फुरकान जो है यानी पैमाना जो है, जिसके बेसिस पे आप जज करते हैं, सही और गलत का फैसला करते हैं, वो कुरान है। जैसे कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में बताया गया था कि ये कुरान जो है ये अल फुरकान है, यानी द क्राइटेरिया है टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो इसी के नाम पे एक सूरह है, 25वां सूरह, जो सूरह अल फुरकान कहलाता है। तो आज हम लोग इसके आयत 63 से 75 को देखेंगे, और इसमें कुछ खास बातों के ऊपर तवज्जो देंगे। तो इसमें आयत नंबर 63 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वइबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्द हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। कि अल्लाह के जो सही मायने में बंदे हैं, इबादुर रहमान, रहमान अल्लाह के लिए आया, कि अल्लाह के जो इबाद हैं, जो उसके स्लेव हैं, जो उसके बंदगी करने वाले हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज को अल्लाह पाक ने बताया है कुरान की इन आयतों में। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है उस क्वालिटीज की, कि वो क्या खुसूसियात हैं जो अल्लाह के खास जो नेक बंदे हैं, जो सही मायने में अब्द करने वाले हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो अब अगर आपसे जनरली पूछा जाए, अगर कि भाई अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, खास बंदे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होगी, अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए, तो आप जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, जो आपके जहनों में पहले से है, उसके बेसिस पे आप कुछ जवाब देंगे। क्या है ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे वो ऐसे होंगे, वैसे होंगे, उनका हुलिया ऐसा होगा, उनके चेहरे ऐसे दिखेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। लेकिन एक बार हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह पाक ने किन क्वालिटीज को यहाँ पे बयान किया है, यानी अल्लाह के नज़दीक क्या वो क्वालिटीज हैं जो अल्लाह के खास नेक बंदों में होनी चाहिए। और इसमें से जान के आपको कई चीज़ों को ताज्जुब भी लगेगा कि इनमें से बहुत सारी वो बातें बताई जा रही हैं जिनको हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते, हम लोग के नज़दीक उसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अब देखिए, इसमें शुरुआत में अल्लाह पाक ने कहा कि यमशौना अलल अर्दे, यानी कि जमीन पे जब वो चलते हैं तो वो ह्यूमिलिटी के साथ चलते हैं। वो जमीन पे जो है एक हम्बलनेस के साथ चलते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि जमीन पे ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस के साथ चलना, या अपने छोटेपन के साथ चलना, ये एक अच्छे मोमिन की क्वालिटी है, कुरान ये बता रहा है यहाँ पे। और ह्यूमिलिटी के साथ चलना या हम्बलनेस के साथ चलना या एक डिग्निटी के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि लिटरली वो झुक करके चलते हैं। इसका अगर तर्जुमा कहीं पे हो, झुक करके चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे नहीं खड़े होते बल्कि स्लैंट होके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो है सो वो गर्दन या जमीन पे झुकी होती, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता है, उनके अंदर बड़प्पन नहीं होता है, वो अपने आप को छोटा समझते हैं। तो जमीन पे चलने का मतलब यह है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, उनका जो अंदाज है, वो ह्यूमिलिटी का है। ये अल्लाह के, ये इबादुर रहमान की फर्स्ट क्वालिटी यहाँ पे बताई गई। और इसके साथ फिर बताया गया, वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। और जब जाहिल इनसे उलझते हैं, जाहिल लोगों से इनका साबका पड़ता है अल्लाह के इन बंदों का, तो ये कालू कहते हैं सलामा, सलाम। तो कुरान में जो इस तरह का अंदाज होता है कई जगह पे, जहां पे कालू कि भाई ये लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं, तो वहां पे ये जरूरी नहीं होता है कि वो जबान से उस बात को कहते हों, बल्कि बाज दफा, बाज जगहों पे मुराद होता है कि वो अपने अमल, उनका अमल कहता है ना, कि उनका अमल कहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सलाम करते हैं या सलाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जाहिलों से उलझने का मौका आ गया, यानी कि कोई जाहिल किस्म का आदमी है, जाहिल का मतलब इलिटरेट नहीं, जाहिल का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल का मतलब ये कि जो इनडिसेंट वे में डिस्कशन करता है, जो बहस मुबासा में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, जो कटहुज्जती करने लगता है, जो दलील देने के बाद भी नहीं मानता है और उसके ऊपर फिर लड़ाई झगड़ा करने लगता है, यानी जिसका इंटेंशन ही नहीं हो किसी टॉपिक के ऊपर सीरियस डिस्कशन करने का, है ना, गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इनडिसेंट अंदाज अपना रहा है, तो कुरान का इंस्ट्रक्शन ये है कि तो आप उसमें सलामती के साथ आप पेश आइए। इसका मतलब कि आप अगर जवाब दे रहे हैं तो सलामती के साथ दीजिए, उसमें ठंडक हो, उसमें रिएक्शन नहीं हो, आप गाली गलौज में ना लग जाएं, आप लड़ाई झगड़े में ना लग जाएं, आप उसका अंदाज ना अपना लें। और ये भी हो सकता है कि सलामती के साथ आप वहां से निकल सकते हैं।
یعنی آپ کا موڈ جو ہے سلامتی کا ہونا چاہیے، اس کا موڈ اگر جاہلانہ ہے تو یہاں پہ جو میں بات بتانا ایک اور چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے قالو کہ وہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن یہ کہتے ہوں کہ سلام سلام، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کا انداز بتائے کہ آپ سلامتی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں بتایا گیا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 میں بتایا گیا کہ اللہ پاک ٹیسٹ کرتا ہے لوگوں کو، ہے نا، بھوک سے، فیئر سے، ان چیزوں سے ٹیسٹ کرتا ہے، قرآن میں بتایا اللہ پاک نے۔ پھر اس کے اگلی آیت میں 156 میں بتایا کہ اور ایسے لوگوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہاں پہ جو وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قالو وہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر مصیبت آئی یا جو اللہ کے راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں وہ زبان سے سچ میں یہ بات بولیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا عمل بولتا ہو، ان کا عمل ایسا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ لوگ بلیو کرتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون میں، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جیسا آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو، کہ کیسے ان کا عمل اور قولی طور پہ بھی یہ لوگ ان للہ و انا الیہ راجعون کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، عمل سے بھی وہ دکھا رہے ہیں۔ تو قرآن میں یہ انداز بہت دفعہ یوز ہوا ہے جہاں پہ قالو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار کوئی سچ میں وہ ورڈ بول رہا ہو، بلکہ اس کا مطلب اس سے اور زیادہ ہوتا ہے کہ عمل ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے عباد الرحمان کی فرسٹ کوالٹی کو بیان کی کہ دے واک آن دا ارتھ وتھ ہیوملٹی، یعنی بہت ہی وہ جھک کر کے زمین میں چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا توپ نہیں سمجھتے ہیں، اور جاہل سے جب خطاب ہوتا ہے، بات چیت کا موقع ملا یا بحث مباحثہ ہو گیا، تو اس کا انداز، مومن کا انداز جو ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی عباد الرحمان کی بتائی گئی فرسٹ کوالٹی اس آیت میں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کے جو رات گزرتے ہیں وہ رات گزرتے ہیں سجدہ میں اور قیام میں، یعنی کہ ان کے رات میں جو ہے یہ عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی فرما برداری میں ہی ان کی رات بیتتی ہے۔ تو اس کا مطلب دونوں مطلب ہے یہاں پہ، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں میں بھی رہتے ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی جاتے ہوں گے، اس میں بھی رہتے ہیں، ادروائز بھی وہ جو ہے سجدن و قیامن، کہ پھر وہ بھی اس کے علاوہ بھی اللہ کے آگے ہی وہ سجدہ میں رہتے ہیں یا قیام میں رہتے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار بن کے ہی اپنے راتوں کو بھی گزارتے ہیں، اللہ کے فرما برداری میں ہی ان کی راتیں بھی بیتتی ہیں اور اللہ کی عبادت میں بھی بیتتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی بات ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کہا آگے آیت میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے دوزخ کے عذاب سے دور کر، بچا، ان عذاب کانا غراما، کہ وہاں کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت خطرناک ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے مطلب کہ جو یہ کوالٹی ہے ایک اچھے مومن کی کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دوز ہو سے، کہ وہ جہنم کے لیے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اس کے بچنے کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ہم نہ جہنم میں چلے جائیں۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مومن اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، وہ مطمئن ہیں کہ ان کے لیے جہنم حرام ہے، وہ مطمئن ہے کہ اگر وہ اس دعا کو، اس کلمات کو اتنے بار پڑھ لیں گے تو ان کے لیے جنت ہے، جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، وہ مطمئن ہے کہ وہ کچھ میسج کو اگر فارورڈ کر دیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، وہ مطمئن ہیں کہ وہ حج کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، رمضان میں موت ہو جائے گی تو جنت میں چلے جائیں گے، جمعہ میں موت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، یہ دعا پڑھ لیں گے تو اب آپ کمپیئر کیجیے اس چیز کو کہ ایک تو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا کیا عمل ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے ایک اچھے مومن کی کہ وہ جہنم کے عذاب کی پناہ مانگے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور عمل بھی کرے۔ اس لیے اس آیت میں بتایا گیا کہ دوز ہو سے our Lord avert from us the wrath of hell for its wrath is indeed an affliction grievous، کہ اس عذاب سے میں بچا چونکہ بہت خطرناک عذاب ہے۔ تو یہ اچھے مومن کی کوالٹی ہوگی کہ وہ عذاب سے بچنے کی دعا مانگے گا، نہ کہ وہ کسی خوش فہمی میں جیے گا، یا نہ تو وہ یہ ازیوم کر لے گا کہ اس کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اور جہنم اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خان احمد یا کسی کریم صاحب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس خوش فہمی میں وہ نہیں رہے گا۔
انہا ساعت مستقر و مقامہ. تو کہا گیا کہ یہ جو جگہ ہے جہنم کی، وہ مستقر اور مقام دونوں لحاظ سے جو ہے وہ بڑی خراب جگہ ہے، یعنی بڑا برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ مستقر یعنی ایک ٹھکانہ، ایک پرماننٹ جگہ، ایک رہنے کی جگہ. مقام مطلب کہ ایک ٹیمپرری جگہ یا ایک فیز. تو خواہ وہ ایک فیز ہو، خواہ وہ ایک ٹیمپرری جگہ ہو، خواہ وہ پرماننٹ جگہ ہو، دونوں ہی لحاظ سے جو ہے یہ بڑی خراب جگہ ہے جہنم. تو کسی آدمی کو یہ خوش فہمی نہ ہو جائے کہ وہ جہنم میں گیا بھی تو بس کچھ دن کے لیے گیا، جیسے کہ یہودی ایسا منع کرتے تھے اور ایسے بہت سارے مسلمان بھی منع کرتے ہیں، ہم گئے بھی تو بس تھوڑے سے دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے جانا ہو، چاہے لمبے وقت کے لیے جانا ہو، دونوں ہی لحاظ سے وہ جو ہے بہت ہی خراب جگہ ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں پناہ مانگنی ہے، اگین دونوں انداز میں، قولی بھی عملی بھی. صرف زبان سے اگر دعا کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ پھر وہ زبانی جمع خرچ ہے، ہم اس کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے بعد بتایا اپنا اب یہ کوالٹی کنٹینیوڈ ہے آگے. دیکھیے یہ جو عباد الرحمان کی کوالٹی ہے، اب اللہ پاک آگے اس کی کوالٹی کیا بتا رہا ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ وہ لوگ جو ہیں، یعنی جو عباد الرحمان ہیں، وہ نہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ہے نا، بہت زیادہ خرچہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی بڑے کنجوسی کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے خرچہ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ دو ایکسٹریمز میں نہیں رہتے ہیں. ایک ہوا اسراف، جہاں پہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کر لینا، اور ایک ہوا یقترو، جہاں پہ کہ بہت زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، کنجوسی کر رہے ہیں وہاں پہ، ہے نا، تنگی کر رہے ہیں. بلکہ یہ کہا کہ وہ بینا، کہ ان دونوں کے بیچ میں، دالے کا قوامن، کہ اس کے بیچ میں جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کے بیچ میں رہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے یہ قرآن کے ڈائنامک نیچر کو بتلاتا ہے. قرآن یہ فکس نہیں کرے گا کہ ایک انسان کے لیے اسراف کیا ہے. اسراف مطلب فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا، قرآن یہ طے نہیں کرے گا. کسی ملینائر کے لیے، بلینائر کے لیے خرچہ جو ہے ایک بڑے لیول کا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ایک بڑے چھوٹے آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے خرچہ بہت کم لیول کا ہو، جائز خرچہ. تو قرآن یہ ڈیفائن نہیں کرے گا اسراف کیا ہے. قرآن آپ کے اوپر چھوڑ دے گا کہ آپ اپنے لیے طے کیجئے کہ کیا چیزیں آپ کے لیے ضرورت سے زیادہ کی ہیں. آپ بہت بزی آدمی ہیں، بہت پیسے والے آدمی ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ کے لیے پرائیویٹ جیٹ بھی آپ کی ایک ضرورت ہے، امپورٹنٹ ضرورت ہے. اور آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس کا کام ایک کار سے چل سکتا ہے، اور آپ نے وہاں پہ 2 کار خرید لیا، 3 کار خرید لیا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اسراف ہو. اگر ہمارا کام 5 جوڑے شرٹ سے، 6 جوڑے شرٹ سے چل جاتا ہے، بٹ ہم اگر 10-12 جوڑا رکھے ہوئے ہیں جس میں ہم پہنتے صرف 5-6 جوڑا ہیں، تو یہ جو ریسٹ آف دا جوڑے ہیں یہ پھر اسراف میں آ جائیں گے، یہ ہمارے لیے فضول خرچی کے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بہت توجہ ہو. کہ ہم لوگوں کے نزدیک جو ڈیفینیشن ہوتا ہے نا، حرام عمل کا، گناہ کبیرہ کا، کہ گناہ کبائر کیا ہیں، آپ کے پاس لسٹ ہوتی ہے ایک، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ پاک جن جن گناہوں کی بات کرتا ہے، قرآن اللہ پاک جن چیزوں سے منع کرتا ہے، یا قرآن میں جن چیزوں کو کوٹ کرتا ہے، وہ سب بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے لم یسرفو، کہ جب تم مت کرو فضول خرچی، اس کا مطلب کہ یہ بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے ہم لوگ کے لیے. اگر ہم لوگ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہمارے گھر میں جو بھی سامان ہے، اور اگر اس گھر میں سامانوں میں ہمیں وہ سامان بھی دکھ رہے ہیں جن کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے، کوئی استعمال نہیں ہوتا، کپڑے ہیں لیکن پورے کپڑوں کا استعمال نہیں، ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اور خاص کر لیڈیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بے انتہا زیادہ کپڑا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کپڑا ہوتا ہے جو یوز میں بہت کم رہتا ہے. تو پھر جو چیزیں ہمارے یوز کی نہیں ہے، ہمارے ضرورت کی نہیں ہے، اس کو ہم اپنے سے ہٹا کر کے ضرورت مند کو دینا ہمارے لیے بالکل لازمی ہے، یعنی بالکل ضروری ہے. کیونکہ اس کے اوپر پھر کسی اور کا حق ہے، کسی اور کا رائٹ ہے نا. یہ چیزیں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملی، لیکن جن کے پاس نہیں ہے اور ہمارے طرف اسراف ہو جا رہا ہے، تو وہ چیزوں کو ہٹانا ہمارے لیے بالکل لازمی ہے. بھئی ہمارے گھر میں کھلونا ہے، لیکن اب کوئی بچہ کھیلنے والا نہیں ہے، بچے بڑے ہو گئے، تو ہمیں کھلونوں کو ہٹا کر کے ضرورت مند کو دینا لازمی ہے، ضروری ہے. تو ایک بار اپنے اپنے گھر کا انالیسس کیجئے، جائزہ لیجئے، اور اس میں سے جو بھی سامان آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے طرف سے اسراف ہو رہا ہے، پھر ہمیں اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمارے لیے وبال جان ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک برڈن ہے ایک طرح سے. اور پھر کہا کہ نہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، نہ بہت زیادہ بخیل ہونا. تو قرآن ان دونوں کو منع کرتا ہے.
فضول خرچی کو بھی منع کرتا ہے اور کنجوسی کو بھی منع کرتا ہے۔ قرآن یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہے، آپ کے لیے کیا اسراف ہے، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کے بیچ میں جو ہے قائم کرتے ہیں۔ تو جیسا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اسلام از آل اباؤٹ دا بیلنس، اسلام جو ہے نا بیلنس کا نام ہے، جو دو ایکسٹریمز ہیں اس کے بیچ کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنے کا نام ہے۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اللہ پاک نے بتایا کہ آپ کے لیے جو ہے ان دونوں کے بیچ میں خرچہ کرنا جو ہے، اور یہ کوالٹی ہے عباد الرحمان کی۔ پھر آگے اللہ پاک نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخرہ، کی اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، دوسروں کو نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، یعنی حق کے مطلب جہاں پہ اللہ کا پرمیشن ہے، ولا یزنون، اور نہ وہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، ومن یفعل ذالک یلقن اثاما، کہ یقیناً یہ سب کام میں انگیج ہونا جو ہے وہ ایک مصیبت، ایک گناہ ہے اور اس کے لیے سزا ملے گی۔ تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ تو یہ پکارنا کا مطلب صرف اگین پھر وربلی ہی مت سوچیے کہ پکارنا کا مطلب کہ زبان سے پکار رہے ہیں کہ بھئی کسی اور دیوتا کا نام لے رہے ہیں، کسی گاڈ کا نام لے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے عمل میں جو ہے، ان کا جو عمل ہے وہ اس بات کو پروو کرتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ کسی اور کو نہیں مطلب کسی اور کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اگین اس میں ہر بار آپ لوگ صرف یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو درجہ دینا مطلب کوئی دیوی دیوتا، کوئی بت پرستی، کوئی شرک، صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے ڈیزائر کو اللہ سے بھی اوپر رکھ لیا ہو۔ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اسپاؤس کو اللہ کے برابر رکھ لیتے ہیں، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ اسپاؤس میری اللہ کے برابر ہے، لیکن عملی طور پہ ایسے ہی ہونے لگتا ہے کہ وہ جو کہے صحیح وہ صحیح، وہ جو کہے غلط وہ غلط، چاہے وہ دین کے خلاف جائے چاہے وہ اللہ کے خلاف جائے۔ کوئی اپنے پیرنٹس کو الہ کا درجہ دے دیتے ہیں کہ اس کے لیے پیرنٹس ہی اس کے لیے معبود بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور قتل نہیں کرتے کسی بھی نفس کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ کہ نفس ورڈ بتایا، قتل نفس کا ہوتا ہے نا، جو قتل ورڈ ہوتا ہے اپلیکیبلی ہوتا ہے نفس پہ، تو نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق ہے، جہاں پہ سوائے اس کو جہاں پہ اللہ نے حق کے ساتھ پرمیشن دیا ہے، جیسے جانوروں کو کھانے کا موقع ہے تو وہاں پہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے، تو وہاں پہ آپ ان کو قتل کرتے ہیں یا اس کو آپ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور پھر کہا ولا یزنون، اور زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، زنا نہیں کرتے۔ تو یہ سب کوالٹی بھی بتائی گئی ہے عباد الرحمان کی۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے ایک بار کہ جو بھی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو ہر انسان کے لیے، ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہر انسان کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی کوالٹیز تھوڑی الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا ایمان کا لیول الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان الگ الگ ایج میں ہوتا ہے، ہر انسان کے الگ الگ سائیکولوجی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو اتنے بھی عمل بتائے جا رہے ہیں، کچھ عمل کو کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو اور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو۔ اب جیسے یہ آیت ہے، اس میں شاید آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ہم لوگ بڑے آرام سے کر لے رہے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار رہے ہیں، ہم قتل نہیں کر رہے کسی نفس کو، ہے نا۔ تو لگے گا بظاہر طور پہ کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جن کے لیے مشکل ہے ان کے لیے چیلنج ہے ان آیتوں پہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ شرک سے آیا ہے، دین میں نیا آیا ہے، تو اس کے لیے پھر اب یہ چیلنجنگ کام ہوگا کہ وہ اس آیت پہ عمل کرے، کہ وہ شرک سے کنٹینیو رہے، دور رہنا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے ایک آدمی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ قتل کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، اب سدھر گیا ہے، زناکار تھا اب سدھرا ہے، اس کے لیے پھر ان چیزوں سے بچنا زیادہ چیلنجنگ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو الگ الگ آیتوں میں جو الگ الگ حکم چل رہا ہے وہ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ معاملہ ہوگا، ہے نا۔ کسی کے لیے کچھ آیتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، کسی کے لیے کچھ آیتوں پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہے عمل کرنا، اس پہ ہم عمل کریں، وہ ہمارا چیلنج ہے اور وہ ہمارا ٹیسٹ ہے بیسیکلی۔ پھر آگے اللہ پاک نے بتایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے دن یہ عذاب جو ہے یہ دگنا ہو جائے گا اگر یہ سب میں مبتلا رہے اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ یعنی کہ یہ گناہ کے مبتلا ہوئے، ہے نا، تو کہا کہ قیامت کے دن جو ہے پھر بڑا عذاب ہے اس کے بدلے۔ بٹ یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوتی، پھر آگے یہ کنٹینیوڈ رہتا ہے اس میں۔ پھر آگے اللہ نے کہا الا، سوائے ان کے، یعنی اگین کہ آپ کو جو ہے گناہ ملے گی، سزا ملے گی، لیکن فوراً اللہ پاک جو ہے اپنے غفور الرحیم ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔
الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کرتے ہیں، وآمنا وعمل صالحا، آمنا وعمل عملا صالحا، اور پھر عمل صالح کی طرف پلٹتے ہیں، کام کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے اوپر نہیں ہوگا، آپ گناہ سے سزا سے بچ جائیے گا اگر آپ توبہ کریں. تو یاد رکھیں یہ جو سینیریو ہوتا ہے کہ سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کیا، اس کا مطلب بات چلی رہی ہے ان گناہوں کی جو گناہ پاس میں ہو چکے. یعنی یہ فیوچر کی بات نہیں چلتی ہے کہ اگر فیوچر میں گناہ کریں گے تو ہم توبہ کر لیں گے. یہ ترتیب نہیں ہے صحیح. یہ کوئی ایزیوم نہ کرے کہ اوکے یہ قرآن مطلب ایک ہمیں رول دے رہا ہے کہ گناہ کر لو، اور لیکن بچنے کے لیے کیا ہے، الا من تابا، کہ پلٹ جاؤ اور عمل صالحان کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بتایا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، پاسٹ کی بات چل رہی ہے، جب گناہ ہو گیا ہے، ابھی کے سینیریو مان لیجیے، ابھی دیکھیے یہ گناہ ہو چکے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تب تمہارے لیے ہے کہ تم توبہ کر لو اور عمل صالح کرو. لیکن اگر تم یہ سوچ رہا ہو کہ آگے جا کے میں گناہ کروں گا جان بوجھ کر پھر میں توبہ کروں گا، تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، غلط نتیجہ نکال رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آگے جا کے گناہ ہو گیا، یعنی کہ ہم نے کوشش کی تھی بٹ پھر بھی کچھ کمی رہ گئی، تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ سوچ کر کے پلان کر کے کہ لا یہ ہے کہ گناہ کرو تو توبہ مانگو تو قبول ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو گناہ کی بات چل رہی ہے وہ پاس کے گناہ جو ہو چکے، پچھلے گناہ جو ہو چکے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سزا ملے گی. لیکن اگر تم نے توبہ کیا، اور میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ توبہ کا مطلب عربی میں، توبہ کا مطلب اردو والا نہیں ہوتا ہے. اردو والا توبہ ہوتا ہے کہ تھوک ووک پھینک دینا، کان وان پکڑ لینا، 2 3 بار توبہ ورڈ بول دینا، اللہ توبہ اللہ توبہ، کان پکڑا تھوک پھینکا. یہ اردو کا توبہ ہے. عربی کا توبہ ہوتا ہے پلٹ جانا، ٹو ٹیک یو ٹرن، کہ جس راستے پہ چل رہے تھے وہاں سے ہم نے یو ٹرن لے لیا. ٹھیک ہے. اور پھر وآمن، یعنی کہ پھر ایمان لائے، یعنی یقین کیا، پھر سے پلٹ کے آئے کہ بھائی کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو سچ میں جو ہے اس کے اوپر اپنا ایمان قائم کیا. وعمل عملا صالحا، اور پھر عمل صالح عمل جو ہے وہ کرنے والے ہم بن گئے. اس کے بعد بتایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ پاک کیا کرے گا کہ ایسے لوگوں کی جو گناہ تھے اس کو حسنات میں کنورٹ کر دے گا. یعنی ایک بہت زبردست اپرچونٹی اللہ پاک دے رہا ہے. پچھلی آیت میں بتایا کہ دگنا گناہ ملے گا، لیکن اس آیت میں یہ کہا کہ معاف بھی کرے گا. اتنا ہی نہیں، اگر صحیح معنی میں توبہ کیا ہے، ایمان پھر لائے، عمل صالحہ کیا، تو پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان کی برائیوں کو کنورٹ کر دے گا حسنات سے، یعنی نیکی میں بدل دے گا. یعنی سوچے کتنا بڑا فائدہ ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، دونوں چیز ہے. یعنی کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، دونوں چیز ہے. تو یہ اللہ نے کوالٹی بتائی کہ وہ اللہ کیا کرے گا اگر لوگ صحیح معنی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹیں گے. ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. پھر کہا اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیا تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی اس کام کو ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا مطلب کیا بتایا گیا کہ اگر تم نے توبہ کیا اور نیک کام کیا، یعنی پلٹ گئے، زندگی تمہاری چینج ہو گئی، تو تم گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے، اللہ کی طرف پلٹ گئے. اللہ کی طرف پلٹ گئے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں آپ موو کرنا شروع کر دیے، بلکہ آپ نے زندگی کا طرز عمل ایسا بدل لیا کہ اب آپ جو ہے نیک کام کر رہے ہیں. پھر آگے بتایا والذین لا یشہدون. ابھی دیکھیے یہ کوالٹی چل رہی ہے، ہر آیت کی شروعات آپ دیکھ رہے ہیں واو سے ہو رہی ہے، اینڈ. یعنی وہ جو ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 63 میں، عباد الرحمن کی کوالٹی. یہ عباد الرحمن کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ زمین پہ چلتے ہیں ہمبلنس کے ساتھ، جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کا بیہیویئر رکھتے ہیں، وہ جہنم سے کے عذاب سے بچنے کی عمل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ جو ہے کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ زنا سے بچتے ہیں، ہے نا، وہ جو ہے اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، وہ جو ہے بہت کنجوسی نہیں کرتے. یہ ساری کوالٹی ابھی کنٹینیوڈ ہے، چل رہی ہے نا. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ لا یشہدون، کہ وہ گواہی نہیں دیتے، الزورا و اذا مرو باللغو مرو کراما. کسی بھی لغوی یعنی گناہ کی چیزوں میں جو ہے وہ گواہی نہیں دیتے، مطلب کہ وہ اس کے پارٹ نہیں بنتے. اگین بیئر وٹنس ٹو فالسہڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا کہ آئی بیئر وٹنس ٹو دس فالسہڈ، میں گواہی دیتا ہوں اس. دیکھیے آپ قرآن کو دیکھیے گا تو جو میرا انداز ہے دیکھنے کا، قرآن جو ہے ایکشن اورینٹڈ کتاب ہے، ہمیشہ ایکشن کی بات کرے گا، یہ آپ کو ایکشن کی طرف لے جائے گا، ہے نا، اس کا پش ہوگا ایکشن کی طرف. انفارچونیٹلی مسلمانوں کا آج کا جو رویہ ہے اوور آل، وہ ایکشن سے ہٹ کر کے صرف جو ہے وربل پہ آ چکا ہے، یا ہے وربل پہ بس رہتے ہیں کہ بس ہم زبان سے بول دیں، زبان سے کہہ دیں، ہے نا. لیکن قرآن جو ہے ایکشن اورینٹڈ بک ہے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں دوز ہو ڈو ناٹ بیئر وٹنس ٹو فالسہڈ اینڈ اف دے، یعنی کہ وہ فالسہڈ جو ہے، یعنی جو
خراب کی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اس کی گواہی نہیں دیتے، یعنی اس کے پارٹ نہیں بنتے، اس کا حصہ نہیں بنتے وہ برائی کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہا گیا اور اگر وہ گزرتے ہیں، یعنی اگر ایسا سچویشن آ گیا کہ وہ لغوی چیزیں یا فالتو کی چیزیں یا بے فضول کی چیزوں کے سچویشن میں وہ پھنس گئے، اگر آ گئے، تو کہا گیا کہ وہ کرامن، بہت اکرام کے ساتھ، بہت ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنتا۔ تو اب آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سارا ایسا ہوتا ہے، آپ کے کلیگس ہیں، دوست ہیں، فالتو کی یوز لیس بات کر رہے ہیں، ہے نا، فضول کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اب آپ اس میں پھنس چکے ہیں ایک طرح سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس کا پارٹ نہیں بنیں گے، دوسری بات یہ کہ آپ ڈگنیٹی سے اس سے جو ہے بائی پاس کریں گے، نکلیں گے، مے بی آپ ٹاپک چینج کر دیں گے، ہے نا، مے بی آپ کوئی دوسری بات کریں گے، یا مے بی آپ کچھ معذرت کر کے وہاں سے نکل دیں گے۔ تو یہ قرآن کا جو انسٹرکشن ہے، یہ سب ہم کو اپنی زندگی میں یوز کرنا ہے، یوز کرنے کے لیے ہے، صرف کتابی بات نہیں ہے کہ کتاب میں رہے، بلکہ اس کو عمل میں لانا ہے کہ اگر ہم ایسے محفل میں، ایسے جگہ پہ شامل ہیں جہاں پہ یوز لیس فضول کی باتیں چل رہی ہیں، تو اب ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہے نا۔ جب تک وہ ٹھیک ہے، لائٹ موڈ کی باتیں ہیں تب تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم شیطانی باتیں، خرافاتی باتیں، اوبسین باتیں چل رہی ہیں، تو کہا گیا آپ اس کی گواہی نہیں دیں گے، آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آپ جو ہے بڑے شریف انداز میں، بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے اس سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا انسٹرکشن ہے۔ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ یہ کوالٹی ہے عباد الرحمان کی۔ کبھی آپ نے اس سے جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھی آج تک، کتابیں پڑھی، میجر سینس ان اسلام، 20 میجر سینس ان اسلام، 30 میجر سینس اسلام، کبھی آپ نے یہ کوالٹی کبھی پڑھا کہ ان کوالٹی کو ڈسپلے کرنا جو ہے یا نہیں کرنا جو ہے وہ میجر سین ہے؟ یا ایون مائنر سین میں بھی کبھی آپ نے دیکھا؟ حالانکہ یہ سب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنس ہیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن اس کو ہم لوگ اپنے ذاتی زندگی میں نہ نہ جو ہے دینی مجالس میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایز اے میجر ٹریٹ آف اے بلیور، نہیں بلیو کرتے۔ اور اس کے بعد آتی ہے قرآن کی سب سے زیادہ ریشنل آیت، موسٹ ریشنل آیت آف دا قرآن۔ اب یہ کنٹینیوڈ ہے عباد الرحمان کی کوالٹی، اس میں بتایا گیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہن سمن و عمیانا۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو اللہ کے جو صحیح معنی میں عبد ہیں، سلیوز ہیں، جو صحیح بندے ہیں، وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کا، اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو آیتیں آئی ہیں اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب قرآن کی بات ہوتی ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ عربک کے ورڈ ہے، ذرا غور کیجیے گا کیا ہے۔ لم یخروا، نہیں گرتے اس پہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ لم، نہیں، یخروا، گرتے، علیہا، اس پر، کس پر؟ ان آیتوں پہ، سمن و عمیانن، بہرے اور اندھے ہو کر کے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اب دیکھیے اس میں زبردست جو ہے گائیڈنس ہے ہم لوگ کے لیے، اینڈ آئی کال دس آیت ایز اے موسٹ ریشنل آیت آف دا قرآن۔ دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جو اپنے بارے میں یہ کہتی ہو کہ تم میرے اوپر جو ہے مت گرنا بہرے اور اندھے ہو کے، سب کہے گا بھائی کہ بس میرے اوپر گر جاؤ۔ اور جیسا ہم لوگوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی آنکھ بند کر کے مان لو، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آنکھ بند کر کے مت ماننا، لیکن ورڈنگس بہت کیئرفلی چوزن ہیں۔ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ لم یخروا، مت گرنا بہرے اور اندھے ہو کے، اس کا مطلب کہ تم گر سکتے ہو لیکن سمجھداری کے ساتھ گرنا چاہیے، یہ گرو اس کے اوپر، لیکن بہرے اور اندھے ہو کے مت گرو، یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہے، قرآن کی یہ آیت آپ کو بتلا رہی ہے کہ اس آیتوں پہ، یہ جو قرآن کی آیات ہیں اس کے اوپر تم بہرے اور اندھے ہو کے مت گرنا۔ اب بہرے اور اندھے ہونے کا مطلب وہ لٹرل بہرا اور اندھا مت لیجیے، یہاں سے مراد وہ ہے بہرا، وہ آدمی جس کو حق بات بتائی جا رہی ہے، صحیح بات بتائی جا رہی ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر رہا ہے، اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے۔ بلائنڈ وہ آدمی جو صحیح بات یا حق بات کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، وہ بلائنڈ فیتھ میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کی اندھی تقلید میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے فیملی، اپنے سوسائٹی، اپنے خاندان، اپنے کلچر کی اندھی تقلید میں پڑا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے بالکل۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے مت گرنا، آیتوں پہ گرنا ہے تو سمجھ کر کے گرنا۔ اور سمجھنا جو ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا جو ہے، یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک مجلس، ایک گھنٹے کی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک جرنی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے جو صحیح معنی میں نیک بندے ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو بہت سادے الفاظ میں بولوں تو قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
they embark on the journey of understanding the Quran. اور جو لوگ بہرے اور اندھے ہو کر کے گر جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، ہمیں غور و فکر ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی تدبر نہیں کرنا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عباد الرحمان کی کوالٹی نہیں ہے، یعنی اٹ گوز اگینسٹ دا کوالٹی آف عباد الرحمان. تو یہ آیت جو ہے قرآن کی موسٹ ریشنل آیت میرے حساب سے، اٹ از ایز پر می، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74، جس میں اللہ پاک نے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے ذکر اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو رب کی طرف سے آئی ہیں، تو اس کے اوپر نہیں گرتے ہیں بہرے اور اندھے ہو کے. اس کا مطلب آپ آٹومیٹکلی یہ مت سمجھیے کہ آپ سے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی آیتوں پہ مت گرو یا مت مانو، مانو اور گرو بھی، لیکن اس جرنی کی طرف تم چلنا شروع کر دو. وہ جرنی تمہاری شروع ہو جانی چاہیے جو قرآن کی سمجھنے کی ہے. تو قرآن کے سمجھنے کی، تدبر کی، تفقہ کی جرنی پہ نکل پڑو، اور اس کے بعد جتنا زیادہ مطلب سمجھ میں آتا جائے گا اتنا زیادہ تمہارا سبمیشن جو ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر آخر میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ پھر والذین یقولون، یعنی کہ اب عباد الرحمان کی کوالٹی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں تو زوج دے، ہمیں تو جوڑا دے، اور ہمارے بچے دے جو ہمارے لیے کمفرٹر ہوں، جو ہمارے لیے سکون بنے ہماری آنکھوں کے، اور جو امام بنے متقیوں کے. تو یہ دعا آپ جانتے ہیں قرآن میں پیچھے بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عباد الرحمان کی کوالٹی ہے نا، کہ پھر وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ اب بچوں کی پرورش بھی ایسے کریں کہ وہ متقی بنے. اور یہاں پہ میں نے صرف انگلش ترجمہ رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی اور اردو تقریباً سارے ترجمے میں غلط ٹرانسلیشن ہے. یہ جو ازواجنا ہے، یہاں پہ ہر جگہ لوگ ازواجنا کو وائف ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، وائف. یہاں پہ بھی وائف تھا لیکن میں نے صحیح کیا اس کو، یہ اسپاؤس ہوگا ٹرانسلیشن اس کا. ازواج پلورل ہو زوج کا، یعنی کہ ہسبینڈ ہے تو وہ وائف کے لیے دعا کرے گا، وائف ہے تو وہ ہسبینڈ کے لیے دعا کرے گی. وائف دعا کرے گی کہ ہمیں مجھے ایسا ہسبینڈ ملے اور ایسے بچے ملے، اور ہسبینڈ دعا کرے گا مجھے ایسی وائف ملے اور ایسے بچے ملے. اس لیے میں نے اس کا ہندی اور اردو کا ٹرانسلیشن نہیں لکھا ہے. یہاں پہ ترجمہ ہوگا اسپاؤسز کی، جو دعا کریں کہ ہمیں ایسے اسپاؤس ہوں ہمارے لیے، اور اب ایسے بچے ہوں، ہے نا، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو یہ بھی کوالٹی ہے عباد الرحمان کی. اب اس ساری کوالٹیز کو بتانے کے بعد اللہ پاک نے اب بتایا کہ پھر ان کے لیے کیا ہے، یعنی یہ کوالٹیز کو اگر تم اچیو کر لو گے، یہ کوالٹیز تمہاری زندگی میں آ گئی، یعنی جس کے لیے جو چیز زیادہ چیلنجنگ تھا، خاص کر وہ جو آسان تھا وہ تو آسان تھا. تو اب آگے پھر لاسٹ میں اللہ پاک یہ بتا رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. تو ان کے لیے جو ہے ہائیسٹ پلیس ان پیراڈائز ہے، ان کے لیے جنت میں بہت اونچی جگہ ہے، بیکاز وہ جو صبر کے ساتھ جو اس کوالٹیز کو اپنائے، وہ اپنی زندگی میں صبر کیا، یعنی جد و جہد کرتے رہے لگاتار، پھر ان کوالٹیز کو لیا، اور وہاں پہ قیامت کے آخرت میں جو ہے ان کے لیے بہت اونچی جگہ ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے جو ہے دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا. یعنی ایز اے جنتی جو ہے ان کو وہاں پہ سلام کے ساتھ جو ہے، یعنی ان کے لیے پیس ہوگا، ان کے لیے اصل شانتی، اصل ان کے لیے جو سلامتی جو ہے، اصل ان کا جو مقام اونچا جو ہے وہاں پہ پھر جنت میں ہوگا. یعنی کہ یہ ساری کوالٹیز اگر آپ ڈسپلے کر دیں تو آپ کے لیے بہت اونچا مقام ہے جنت میں. یہ دیکھیے اللہ پاک نے ان کوالٹیز میں یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بہت ہائی اسٹیٹس لینا پڑے گا دنیا میں، یا تم کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے تو تمہیں جنت ملے گی، یا تم کسی خاص نسل میں پیدا ہو گئے، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گئے. کہیں اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ ان میں سے وہ ساری کوالٹی بیان کی ہے جو ایک عام انسان جو ہے اچیو کر سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے لیے کچھ چیزوں کو حاصل کرنا آسان ہے، کچھ کو مشکل ہے. تو جو مشکل ہے وہ اصل میں ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، وہ چیلنج ہے. اگر اپلائی ہم نے کر دیا اور ہم نے آزما یہ اپنا لیا تو ہمارے لیے بہت اونچا مقام ہے. اور ان کوالٹیز میں سے آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ چیزیں بھی ہیں جو ہماری عام زندگی میں، ہے نا، ہم سب کے عام زندگی میں جس سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے. اور ہم نے جو ڈیفینیشن بنایا ہے فرض کا یا ضروری چیزوں کا، اسلام کے امپورٹنٹ ارکان، اسلام کی بہت ضروری چیزیں، تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے اس کو، یعنی یہاں پہ اچھے مومن کی کوالٹی میں اللہ پاک نے کن کوالٹیز کو گنایا ہے. اللہ پاک ان کوالٹیز کی بات کر رہا ہے جس کے اوپر ہمارا توجہ عام طور پہ نہیں جاتا. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ کسی پہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بہت عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ نظر میں آتی ہے. بالکل شروع پہلی کوالٹی اللہ نے کیا بتائی کہ وہ زمین میں بہت ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں بہت چھوٹے بن کے چلتے ہیں، زمین میں بہت جھک کر کے چلتے ہیں. کس کی کوالٹی ہے؟ بہت اونچے بندے کی، یعنی کہ بہت جو عباد الرحمان ہے.
اس کے برعکس ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں کہ جو جنہیں بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ بظاہر بڑے اسکالر ہیں، بظاہر بڑے بزرگ ہیں، بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، بڑے امام ہیں، ہے نا، بڑے قاضی صاحب ہیں، بڑے بڑے دامت برکاتہ صاحب ہیں، بہت بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے اندر بے انتہا جو ہے آ، غرور یا تکبر ہوتا ہے کہ پہلے سلام نہیں کرتے، انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے آ جائے جو شخص ہے، جو مقتدی ہے، جو فالوور ہے، وہ سلام کرے گا تب میں اس کو وعلیکم السلام کہوں گا، سلام میں پہل نہیں کرتے۔ میں بس ایک ایگزامپل کے لیے بتا رہا تھا آپ کو کہ کیسے ہمارے عمل میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم زمین میں ہیوملٹی کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، تو ان سب کے اوپر ہم سب غور و فکر کریں اور ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جب ان زندگی میں لائیں گے تب ہم اس آیتوں کا حق جو ہے پورا کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنا ٹاک آج کا ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔